अस्सलाम वालेकुम। क्लास हश्तम के तालिबात और तालिब इल्मों, बेटा हमने उर्दू के आपके जो पीछे एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्सा नसर में, वो है अखलाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हमने इनके मुसन्निफ़ जो इनको रीड किया था, पढ़ा था, उनकी पढ़ाई की थी, उनका नाम था मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी तारीख़ वफ़ात, तारीख़ पैदाइश, उनके इल्मी कारनामे और उनकी तसानीफ़ थी। और आपको आखिर में बताया था सबसे बड़ा इल्मी कारनामा उनका क्या था, आपको याद होगा? जी हाँ, उनका इल्मी कारनामा जो सबसे बड़ा इल्मी कारनामा था वो था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लिखी थी। और अभी वो उन्होंने 2 ही जिल्दें लिखी थी कि उनकी वफ़ात हो गई और उनके काबिल शागिर्द उन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया था। आज हमारी आपकी जो दरसी किताब में आपका जो मौलाना शिबली नोमानी का लिखा हुआ सबक है वो है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सफ़ा नंबर 3 निकालें। जी हाँ, सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आप देखें पहली हेडिंग है हमारे पास मुदावमत अमल। मुदावमत अमल का क्या मतलब है? हमेशा किए जाने वाले काम। मुदावमत बार बार, अमल करना, तो बार बार जिस काम को किया जाए। तो अखलाक का सबसे मुकद्दम मतलब पहला, ठीक है, और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को अख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिक़लाल किसे कहते हैं? मजबूती से कायम रहना, मजबूती के साथ कायम रहे कि कोई अब उसकी फितरत सानिया बन जाए। फितरत सानिया किसे कहते हैं? जी, आदत को, कि मतलब इतना आप उस काम को दोहराएं कि उसको हम इस तरह इख्तियार कर लें और इतनी मजबूती से उसको थाम लें कि वो हमारी आदत बन जाए। ठीक है, तो अखलाक, मैं आपको पहले बता दूं कि अखलाक है क्या। अखलाक आदत को कहते हैं, रवैये को कहते हैं। तो यहाँ हमें मौलाना शिबली नोमानी जो मुसन्निफ़ हैं वो ये बता रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत जो थी वो क्या थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है मुदावमत अमल। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे आदत उस वक्त बन जाएगी जब हम वो अच्छा अमल बार बार करेंगे, तो वो हमारी फितरत सानिया यानी वो हमारी आदत बन जाएगी। अब इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक़ात सिर्फ एक ही किस्म का काम कर सकती है, और वो फितरतन इसी पर मजबूर हैं। लेकिन अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, दकीक नुक्ता का क्या मतलब है बेटा? दकीक नुक्ता हम कहते हैं मुश्किल, दकीक नुक्ता कहते हैं मुश्किल को, ओके। और ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे। और यानी अब आपने कोई आदत अपना ली है तो अखलाक इंसान के लिए अच्छी अखलाक हसना कहते हैं अच्छे आदत को ना पहलू पसंद करे, उसकी शिद्दत से पाबंदी करे, इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दिल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। मतलब ये है कि जब हम इस चीज़ की पाबंदी करेंगे तो वो दायमी यानी हमेशा के लिए, और गैर मुतबद्दिल यानी वो जिसमें तब्दीली ना आ सके, तो हम उसी तरीके से चलते रहें और हमेशा उसको दोहराते रहें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो हम उस काम के लिए मजबूर रहेंगे। और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से
اس کے علاوہ اور کوئی بات سرسردی نہیں ہو سکتی، نہیں وہ ہمارا کردار بن جائے گا، وہ ہماری شناخت بن جائے گی۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری پہچان بن جاتی ہے، وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ پھر کہتے ہیں ہاں یہ وہ ایسی عادات والا بندہ ہے، وہ اچھا بولنے والا ہے، وہ اچھی بات کرنے والا ہے، ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، تو وہ ہماری ایک پہچان بن جائے گی، آپ کا ایک کریکٹر بلڈ ہو جائے گا۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، جیسے سورج جو ہے وہ آپ کو روشنی دیتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ جہاں سورج کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے روشنی۔ تو ایسے ہی آپ کو دیکھ کے جب آپ ایک اچھا عمل آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے، تو وہ پھر کہیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس میں یہ خوبی ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ درخت سے پھل، تو جب آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت پھل دیتا ہے، تو اسی طرح درخت کی پہچان کیا ہے؟ پھل ہے اور پھول ہیں، اور پھول سے کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے ان سے پہچان ہیں، اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ خصوصیات، تو یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح آپ جب بار بار کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ کی پہچان بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اسی کا نام کیا ہے؟ استقامت حال اور مداومت عمل۔ استقامت حال یعنی ہم اس پہ مضبوطی سے قائم رہے ہیں اور ہم نے بار بار یہ کام کیا ہے، اب یہ ہماری پہچان بن گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی طرح کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ اچھا، ہماری شریعت میں سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقہ، کس کا طریقہ؟ نبی کا طریقہ۔ تو سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بار بار جو عمل کیا، دہرایا، فرمایا، اور وہ کیا کہلایا؟ سنت کہلایا۔ وہ طریقہ ہمارے لیے طریقے قائم ہوتے رہے جس پہ ہم نے چلنا تھا، اور ہماری فلاح اور نجات اسی میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ نے جس کام کو دہرایا اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قوی معنی یعنی طاقتور کوئی وجہ ہونا، یعنی رکنے کی اس سے، تو اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اس بنا پر یعنی اس وجہ پر جس قدر سنن ہے، اب سنن کیا ہے بیٹا؟ سنن کہتے ہیں سنت کی جمع ہے، سنت کی جمع ہے۔ تو اور وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یعنی جتنی بھی سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ قائم رہنا اور بار بار اس کو دہرانا ہے۔ تو اس سے آگے آ جائیں اگلا پیراگراف، اور بلکہ اگلی جو ہیڈنگ ہے، اچھا، حسن خلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج نمبر 4 بیٹا نکال لیں۔ اچھا، تو ابھی ہم اس پہ آ رہے ہیں اچھا، یہ جن شخصیات کے نام میں نے بتایا پیج نمبر 3 پہ، تو یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی کسے کہتے ہیں؟ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، دل نہیں توڑتے تھے۔ تو وقار و متانت کا کیا مطلب ہے بچے؟ وقار و متانت کا مطلب ہے یہ وقار و متانت، ٹھیک ہے،
اس کا مطلب ہے وقار کہتے ہیں شان و شوکت کو، اور متانت ہے سنجیدگی. یعنی آپ جب بات کرتے تھے نا انتہائی سنجیدہ ہو کر بات کیا کرتے تھے، تو جسے پتہ چلتا تھا کہ اور انسان کو بات یہی طریقے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بول چال کے اور ہر چیز کے طریقے بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا سنن جو سنت کی جمع ہے، تو ہم نے ان سب پہ عمل کریں گے تو ہمیں زندگی کے گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اچھا، تو اس کے علاوہ اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. ہاں، اگر کوئی ایسی کوئی بات کر بھی دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل نہیں توڑتے تھے، پوری بات سن لیتے تھے اور سمجھانا ہوتا تھا جہاں وہاں پہ آپ سمجھا دیا کرتے تھے. اچھا، اور اس کے دوران آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشن کیا ہوتے تھے. چہرہ ہنستا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی، خوش مزاجی ہوتی تھی. یہ آپ کے خوش مزاجی اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا، اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. اگلا ہے معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملا کرتے تھے تو پہلے خود سلام فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مصافحہ کرتے. مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو چہرہ مبارک ہے، اپنا رخ مبارک جو ہے وہ اس میں قائم رکھتے اور اس کو نہیں ہٹاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اچھا، تو جب تک کہ دوسرا بندہ پوری بات کر کے خود سے ہی نہ ہٹ جائے. اب مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا. مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں بھی آپ کا یہی طریقہ رہا تھا. یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہاتھ ملاتا تو جس وقت تک دوسرا بندہ ہاتھ نہیں ہٹا لیتا تھا آپ اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک نہ چھوڑتے ہٹاتے. اکثر نوکر چاکر لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیتے تاکہ وہ متبرک ہو جائے. ٹھیک ہے، متبرک ہو جائے یعنی برکت والا ہو جائے. تو جاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے. یعنی کبھی بھی آپ کے پاس کوئی لے کے آ جاتا ہے، سخت سردی کا موسم ہے، جیسا بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اگر کوئی کہتا کہ آپ پیارے اپنے مقدس ہاتھ اس میں ڈال دیں تو برکت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں کرتے تھے. اگرچہ ٹھنڈے پانی میں سردی میں کیسے ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس چیز کو برا نہیں جانتے تھے. مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے. مجالس صحبت یعنی صحبت کی مجالس یعنی مل جل کے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفل جو ہوتی ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھیوں کی محفل میں لوگوں کی ناگوار باتوں یعنی ان کی جو مشکل بری باتیں ہوتی تھیں یا سخت باتیں ہوتی تھیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار نہ کرتے تھے. کسی شخص کی کوئی بات نہ تو اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے تھے. کوئی بات نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. کوئی بات نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. یعنی ایک دفعہ اس کا واقعہ پیچھے سن لیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. زعفران جو ہے وہ ایک خوشبو ہے، ایک کلر ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ رنگ تھا نا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، یعنی یہ رنگ وہ پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نہیں فرمایا اس کا تذکرہ، اس کا یعنی ذکر نہیں کیا. تو
جب ایک آدمی سے ادھر آیا تو اس نے یہ جو خدمت اقدس میں یہ کلر لگا کے آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بعد میں کہہ دیا کہ اس کے قریبی لوگوں سے کہ مطلب اسے کہیں کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اگلا پیراگراف آ جائے۔ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ ردا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ردا کہتے ہیں چادر کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، چادر مبارک آپ اپنی بچھا دیتے تھے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں فرماتے تھے۔ یہ طریقے سیکھ لیں اچھا، کہ کیسے ہم نے اگر کسی کی بات بری لگتی ہے یا کوئی آ جاتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو آپ خود اپنی ردا کہتے چادر کو مبارک چادر آپ کی۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغۂ تعمیم کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈھکے چھپے انداز میں اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ابہام، یعنی یہ طریقہ جو ہے، یہ چھپا ہوا طریقہ جو ہے، ڈھکے چھپے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ شخص مخصوص یعنی وہ خاص شخص کہ جس میں کوئی بات ہوتی یا کوئی عادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوتی تھی، تو آپ اس کو مجلس میں سب کے سامنے نہیں کہتے تھے، بلکہ اشارتاً کہہ دیا کرتے تھے اور سمجھانے کے انداز میں بعد میں ایسے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے ڈھکے چھپے انداز میں۔ یہ آپ کا کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کہ جو شخص جس کے بارے میں جس کی جو عادت آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند فرماتے تھے کہ اس کی ذلت ہو، یعنی اس کی بے عزتی ہو سب کے سامنے اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ اچھا جی، اب اگلی جو آپ کے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے ایثار۔ ایثار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ایثار کہتے ہیں ایسا یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ جس میں انسان اپنا فائدہ چھوڑتے ہوئے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت مار کے، تو وہ قربانی ہوئی نا، تو یہ چیز ایثار کہلاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس میں بہت زیادہ لطف آتا ہے جب کوئی اس کو اپناتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات میں جو وصف یعنی جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جو ظاہر ہے اور جس کا اثر اب پیج نمبر آپ آ جائیں 5 پہ، صفحہ نمبر 5 پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اب آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا سوال آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور عادات میں جو سب سے نمایاں وصف تھا وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایثار۔ تو اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ ظاہر اولاد سے ہر ایک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی بیٹی تھی سب سے چھوٹی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب وہ آتی تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، یعنی فرط محبت سے، یعنی محبت سے بھرپور ہو کے، یعنی اس قدر آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے کہ ان کی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے یعنی چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا دیتے، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ تاہم حضرت فاطمہ کی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا، اسرت غربت، تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی۔ دیکھیں رحمت دو عالم
دونوں جہان کے جو اتنی بڑی ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، ان کی پیاری بیٹی جو تھی وہ اس حال میں تھی کہ ان کے گھر میں کوئی بھی کام کرنے والی خادمہ موجود نہیں تھی، وہ انتہائی کمزور تھیں، اور سارے کام یہ آج کل کے جو کام ہے یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے، جو ہم ایک سے دوسرا کام کر کے کہتے ہیں تھک گئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس وقت اس دور میں خود کرنا، یہ چکی پیسنا، چکی ہم نام لیتے ہیں، یہ کافی مشکل بھاری چیز ہوتی ہے، اس کو پیسنا، اس کے اندر وہ گھی ڈال کے اس کو پیستے ہیں اور آٹا بنتا ہے، تو یہ بہت مشکل سے چلتی تھی۔ اس طرح اور کئی کام ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پانی آ جاتا ہے، ہم کھولتے ہیں نلکا تو آ جاتا ہے، یہ آسان ترین کام ہے۔ یہاں تک کہ گھروں میں کنویں بھی نہیں تھے، بلکہ جا کے دور سے پانی لے کر آنا پڑتا تھا، تو بہت مشکل کام ہے مشق سے۔ تو یہ تمام کام وہ خود کیا کرتی تھی۔ تو گھر میں ان کی کوئی خادمہ نہیں تھی، خود چکی پیستی تھیں، خود ہی پانی کی مشق بھی بھر کے لاتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، یعنی بہت زیادہ دکھنے لگ گئی تھیں، خراب ہونے لگی تھیں، اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ مشق وہ اٹھاتی تھی نا، مشق وہ چمڑے کا ایک تھیلا ٹائپ ہوتا تھا جسے کہ وہ اٹھاتی تھی تو رسیوں کے ذریعے، تو اس کے ذریعے یہ ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اس کی نیل پڑ گئے تھے پانی کے بوجھ سے۔ ایک دن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکیں، یعنی پاس حیا سے، یعنی حیا سے نا، یعنی انہیں نہیں اچھا لگا کہ اپنے والد کے سامنے میں یہ بات کروں کہ میں جو ہوں وہ تھک جاتی ہوں اور یہ اس طرح نیل پڑ گئے ہیں اور بہت مشقت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ تو نہیں کہا، بلکہ کیا کیا، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت فاطمہ کے شوہر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں تو انہوں نے حضرت فاطمہ جب خود نہیں کہہ سکیں تو حضرت علی نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے، اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، لیکن یہ یاد رکھیں انہوں نے کبھی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی آسانی نہیں مانگی، نہ ہی کی۔ حالانکہ اس وقت پے در پہ فتوحات ہو رہی تھیں، کافی زیادہ غنیمت کا مال بھی تھا، یعنی مال و دولت بھی آ رہی تھی جو آپ اپنے گھرانے کے لیے، خود کے لیے نہیں استعمال کر رہے تھے۔ اس طرح کنیزیں، خادمائیں یہ آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کی دیکھیں کس قدر مشقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک کنیز کا بھی بندوبست نہیں کیا، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں نا جو ہمیں ہمارے رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ طریقہ سیکھنا ہے زندگی گزارنے کا کہ زندگی ہے ہی مشقت کا دوسرا نام، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کی اتنی پیاری جو ہستیاں ہیں، ان کی آپ دیکھیں کہ جب ان کا یہ عمل رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی محبت میں آ کے اپنی دنیا نہیں تباہ کر دینی اور دنیا کے ساتھ آخرت تباہ نہیں کر دینی۔ دنیا کیسے تباہ ہو جائے گی، یعنی دیکھتے اوپر سے دیکھیں تو ہر کچھ آسان ہو جائے گا، لیکن اصل میں آخرت تباہ ہو رہی ہوگی۔ تو دنیا میں آخرت اگر آپ نے لینی ہے تو دنیا میں کچھ مشکل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر برداشت، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تو انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے کنیز کا نہیں کہا بلکہ کہہ دیا اصحاب صفہ کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ ایک اصحاب کی جماعت تھی جو کہ علم اور ذکر میں مصروف رہتے تھے اور بس ان کا یہی کام ہوا کرتا تھا، ایک جگہ جمع ہو کر اور تمام دینی معاملات پر یہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو ان کی طرف توجہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کا بندوبست نہ ہو جائے اس وقت تک میں دوسری طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ ٹاپک ہو گیا۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس تواضع۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟
مہمان نوازی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر کا کام کاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو خوبی ہے تواضع کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج خود کرتے تھے، کپڑوں میں پیون بھی لگاتے تھے۔ پیون کسے کہتے ہیں؟ پیون جب کپڑا گھس کے پھٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی سوراخ وغیرہ پڑ جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہم کو ٹکڑا دوسرے لگاتے ہیں، اس سوراخ کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں پیون۔ گھر میں خود جھاڑو دے دیتے تھے، دودھ دوہ لیتے تھے، بازار سے سودا لاتے تھے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، یعنی خود سی لیتے تھے۔ گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہ تھا یعنی شرمندگی نہیں تھی۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، اہل عجم کی طرح، غیر عرب یعنی ان کی طرح تعظیم کے لیے مت کھڑے ہو۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، یعنی عیادت کو تیمارداری کے لیے، ان کا حال پوچھنے کے لیے۔ مفلسوں یعنی غریبوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسے بیٹھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو اتنی بڑی ہستی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے جیسے ہی انہی کے انداز میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دیتے تھے کہ آپ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کو احساس تھا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے، یعنی مجمع میں کسی بھی محفل میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر وہاں جاتے تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی خاص جگہ کا کہلواتے یا آپ کھڑے رہتے جب تک کہ آپ کو پورا پروٹوکول نہیں دیا جاتا، ہرگز نہیں، بلکہ جہاں جگہ مل جاتی آپ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اپنا آپ کو لوگوں کے برابر لاتے تھے، امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی جو ہیں، ان سے پوری کائنات جن کے لیے بنی، تو ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اخلاق کا پہلو بتا رہے ہیں۔ یہ مصنف جو ہیں آپ کو اس چیپٹر میں، اس سبق میں اخلاقی باتیں بتا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، اور جس کے لیے جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے، تو جس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے، تو وہ ہمیں ایک ایک خوبی نکال کے بتا رہے ہیں۔ ویسے تو اگر وہی بات آتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگی ہی گزر جائیں، لیکن ہم اتنی بڑی ہستی کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، گھریلو یا سیاسی یا جنگی یا جس بھی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روپ میں ہمارے پاس آئے، تو کس طریقے سے آپ نے طرز عمل اپنایا، تو وہ طرز عمل ہم نے کس طرح اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح سمجھنے ملتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں، بیٹا آپ ایک کیا کریں، سیرت کی بک لے لیں کوئی بھی آسان سی، اور آپ اس کو پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وصال تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی عظیم ہستی انہوں نے کیسے اتنا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک، بلکہ اس دنیا کیا کہ جنت بھی ان کے لیے بنی، تو وہ کیسے اس قدر، وہ بھی انسان ہی تھے بیٹا، تو کیسے اس قدر عظیم ہوئے۔ تو یہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے، نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو اپنے زندگی میں مشعل راہ بنانا ہے، یعنی اس روشنی پہ چلنا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جیسے آپ کے صحابہ نے، جیسے آپ کے اہل بیت نے، یعنی آپ کے گھرانے والوں نے، آپ کی بیویوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا جو ہے ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے بچوں پر شفقت۔ بچوں پر شفقت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو کریں گے۔ ابھی جتنا ہو گیا بیٹا
جتنے انڈر لائن میں نے کروائے ہیں، اور یہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے دوبارہ ریڈ کریں، اور میں آپ کو پھر دوبارہ اس کو سمجھاؤں گی، اور اس سے نیکسٹ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ خوش رہیے، گھر میں رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔